वेलकम टू माय चैनल। मेरी नंद एक डॉक्टर थी और हमेशा इसकी ड्यूटी रात की लगती और सुबह घर आती तो फौरन अपने कमरे में चली जाती और सारा दिन कमरे में बंद रहती और कहती थक गई हूँ। जब एक दिन मैं किसी के चेकअप के लिए अस्पताल गई तो मालूम हुआ मेरी नंद तो वहाँ काम ही नहीं करती। अब मुझे नंद पर शक हुआ कि वो कहाँ जाती है। एक रात जैसे ही मेरी नंद घर से बाहर निकली, मैंने इसका छुपकर पीछा किया तो देखा वो एक होटल में चली गई। अंदर जाकर देखा सर पर आसमान टूट पड़ा। जब देखा कि मैं नजर ने भाभी के हाथों, यहाँ काफी अंधेरा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं बस इसके कदमों का पीछा कर रही थी। वो जिधर जिधर जाती मैं भी इसके पीछे जाती, वहीं पर कदम रखती। जब अचानक ही सामने एक बहुत बड़ी सी इमारत आई तो इस इमारत के सामने खड़ी हो गई थी। मैं भी इसके पीछे ही खड़ी थी। जैसे ही वो अंदर गई तो मैंने इसका पीछा किया। वो एक रूम के अंदर चली गई थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। जैसे जैसे मैं भी इस रूम के अंदर जाने में कामयाब हो गई, पर अंदर जाकर अपनी जिंदगी को इस हालत में देखकर मेरे होश उड़ गए थे। कभी नहीं सोचा था इसके मासूम से चेहरे के पीछे इतना भयानक रूप छुपा होगा। मेरा नाम असफा है। शादी के फौरन बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। अम्मा मुझे यही कहती कि इलाज करवाओ, इसके अस्पताल चली जाओ, पर ये बात सुनकर मेरी नंद का रंग उड़ जाता और मुझे मना कर देती। कहती कि भाभी मुझे काफ़ी काम है, मेरी बहुत टफ ड्यूटी है, मैं आप पर तवज्जो नहीं दे सकूंगी, लिहाजा आप किसी और अस्पताल में चले जाएं। मैं भी इसकी बात मान लेती। इस तरह मैं 9 महीने अपना इलाज दूसरे अस्पताल से करवाया। एक रोज़ तो मैंने ठान ही लिया। मैं अपनी नंद से कहने लगी कि राबी, आज तो मैं तुम्हारे अस्पताल जाकर रहूंगी। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो तू मुझे अपने अस्पताल में नहीं आने देती। मेरी बात सुनकर तो वो खामोश हो गई थी, जैसे मैंने इसको कोई चोरी पकड़ ली हो, जबकि मैं तो मजाक ही कर रही थी। वो बोली कि नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है कि मेरी ड्यूटी कितनी टफ है। मेरे पास काफ़ी सीरियस केस आते हैं। मैं नहीं चाहती कि इन केसेस को देखकर आपका जी मतलाने लगे, इसलिए हर बार मना कर देती हूँ। दिन तेज़ी से गुजरते रहे, लेकिन अब मैं ये महसूस कर रही थी जैसे मेरी नंद काफ़ी चुप चुप रहने लगी हो। मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो मैंने काफ़ी महसूस किया था कि इसको बहुत खुली आज़ादी थी। इसका जब भी दिल करता वो घर से निकल जाती थी और वो अगले रोज़ वापस आ जाती थी। अगर कोई भी इससे वजह पूछता तो वो यही कहती थी कि मेरी रात की ड्यूटी थी, इसीलिए बाहर रही। सबको इसकी बात का यकीन आ चुका था, लेकिन मैं तो ये पहली दफ़ा देख रही थी कि कोई अपनी बेटी को भी यूं सारी रात बाहर भेज सकता है। अपनी सहेलियों से जब जिक्र करती तो वो भी यही कहती थी कि शायद तुम्हारा ससुराल ही निराला है, वरना कहीं भी ऐसा नहीं होता। कौन आजकल अपनी जवान बेटियों को रात भर बाहर रहने देता है। ये बात तो हम लोगों की समझ से बाहर है यार। तुम देखना अपनी नंद को, न जाने वो क्या करती फिरती है, तुम इस पर नजर रखना। मुझे भी इस पर शक होने लगा था। एक रोज मैंने फैसला कर ही लिया था कि पता लगा के रहूंगी कि आखिर मेरी नंद कहाँ जाती है, वो किस अस्पताल में जाती है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो अस्पताल कौन सा है। फिर एक रोज रात के वक्त जैसे ही खाना खाकर वो बाहर निकली तो मैं भी इसका पीछा करने लगी। रात को वो ऐसे भी जब जल्दी सो जाते थे, मुझे भी बाहर निकलते हुए किसी ने देखा नहीं था। मैंने अपनी नंद का पीछा करना शुरू कर दिया। वो न जाने किन किन गलियों से गुजर रही थी।
میں تو حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ اچانک ہی وہ ایک عمارت کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ تو ایک مشہور ہوٹل کی عمارت تھی۔ میری نند اور رات کے ٹائم ہوٹل میں، دل میں ایک خوف پیدا ہونے لگا کہ آخر آگے کیا ہونے والا ہے۔ میری نند کے کون سے راز ہے جس پر سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ وہ جیسے ہی اس ہوٹل کے اندر گئی تو میں پھر سے اس کا پیچھا کرنے لگی۔ اس نے ایک لڑکے سے بات کی، جس کے بعد وہ ایک روم میں جانے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا وجود لرزنے لگا تھا کہ ہوٹل کے روم میں، وہاں تو اس ہوٹل کا مینیجر موجود تھا۔ میں تو عائشہ کو بہت معصوم سمجھتی تھی۔ میں فوراً ہی واپس آ گئی تھی۔ میرا ذہن معوف ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ اس کی ساری سچائی سب کو بتا دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنا ارادہ ترک کر دیا کہ ساس کہاں مجھ پر بھروسہ کرے گی، اسے تو اپنی بیٹی پر ہی اعتماد ہوگا۔ اس لیے چپ رہنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ اگلے روز میری ناں جیسے ہی گھر آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہارے ہسپتال کا نام کیا ہے؟ پہلے تو وہ کنفیوز ہو گئی، اب مجھے کہنے لگی کہ آپ کے سوال کرتی ہیں، میں سرکاری ہسپتال میں ہی نوکری کرتی ہوں۔ روز اپنی سہیلی سے پتہ چلا کہ سرکاری ہسپتال میں تو عائشہ جمشید نام کی کوئی لڑکی نوکری کرتی ہی نہیں۔ یہ سن کر تو میں بڑی حیران ہو گئی۔ مجھے بار بار وہی منظر یاد آنے لگا جب وہ اس رات ہوٹل کے روم میں مینیجر کے ساتھ موجود تھی۔ کچھ دنوں بعد میں اسے کھانا دینے گئی اس کے کمرے میں، تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی کہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کو فکر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، میں آج رات ہی وہ کام کروں گی۔ یہ سن کر میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا بس نہ جانے کون سا کام کرنے والی ہے۔ دن بھر میں اس کی فکر کرتی رہی کہ نہ جانے وہ ایسا کیا کر رہی ہے اور گھر والوں سے کیوں چھپا رہی ہے یہ سب۔ میں نے پھر سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ آج رات وہ کون سا کام کرے گی، یہی سوچ کر اس رات پھر سے میں نے اس کا پیچھا کیا۔ میں تو جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو وہ مینیجر نے پھر سے اس کے ہاتھوں میں وہ نوٹ تھما دیے تھے۔ وہ پیسے اتنے زیادہ تھے کہ عائشہ کا تو پرس بھر گیا تھا۔ یہ سوچ کر میں حیران تھی کہ نہ جانے اتنی زیادہ پیسے اسے کون سے کام کے مل رہے ہیں، وہ جو اس ہوٹل میں کرتی ہے۔ عائشہ مینیجر سے بولی کہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ کافی مسکرا کر اس سے بات کر رہی تھی۔ کچھ دن بعد مینیجر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اب عائشہ اس قبیلے میں اکیلی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اس پر پڑ رہی تھی جو اس پر موجود گئی، جو کمبل میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ کون تھا؟ یہ جان پاتی کہ اس سے پہلے ہی میرے روم میں اندھیرا چھا گیا۔ میں افسوس کرنے لگی کہ آج پھر سے مجھے پتہ نہ چل سکا، لیکن میں سچ کے قریب آ گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد عائشہ مجھے کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ ساس نے اس سے پوچھا کہ بیٹی آج تم بہت خوش ہو، خیر ہے؟ کہنے لگی کہ ماں میری بہت اہم کام تھا جو کہ پورا ہو گیا، اور یہ سب آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے ذہن میں وہی مینیجر گھومنے لگا تھا۔ آخر کیا کام ہو سکتا ہے جس سے عائشہ روز ملنے جایا کرتی تھی؟ میری ساس کو تو عائشہ نے کچھ اور ہی بتایا ہوا تھا۔ سوال پوچھنے لگی کہ نسیمہ آنٹی کا کیا بنا، تو عائشہ بولی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، بلکہ انہوں نے مجھے اپنے پاس آنے کی بھی دعوت دی ہے۔ میں کل ان سے ملنے جاؤں گی اور سوچ رہی ہوں کہ آپ کو بھی لے جاؤں۔ ساس بولی کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اگلے روز ساس تیار ہونے لگی تھی، وہ دونوں ہی اسی خاتون سے ملنے جا رہی تھی جب عائشہ مجھے کہنے لگی کہ بھابھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، نسیمہ آنٹی کو دیکھ کر آپ بہت خوش ہو جائیں گی، وہ بہت اچھی اور شریف خاتون ہیں۔ یہ سن کر میں بھی تیار ہو گئی۔
کچھ دیر بعد ہم تینوں ہی اس گھر میں موجود تھے جب اچانک مجھے ایک مردانہ آواز آئی۔ میں جیسے ہی دیکھا تو وہ مینیجر تھا۔ اسے دیکھ کر میں ہکا بکا تھی۔ اب سارا معاملہ جان گئی تھی کہ یقیناً یہ عائشہ کی سازش ہوگی۔ وہی اس طرح مینیجر کو اپنی اماں سے ملوا رہی ہے تاکہ اس کی بات بن سکے۔ اگلے ہی لمحے عائشہ مینیجر سے میرا تعارف کروانے لگی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میری ساس مینیجر سے کافی خوشی خوشی بات کر رہی تھی۔ مینیجر نے عائشہ کی بہت تعریف کی۔ کہنے لگی کہ آنٹی آپ کی بیٹی کافی ہونہار ڈاکٹر ہے۔ اس نے میری اماں کا بہت کم وقت میں علاج کیا۔ میں جانتا ہوں میری اماں سے ایک جرم ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے ہسپتال میں بالکل بھی داخل نہیں کروا سکتا تھا۔ اب اس کی بیٹی نے یہ کام بہت اچھے سے کیا ہے اور بڑی محنت سے کیا ہے۔ وہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتی تھی، کہتی تھی کہ نہیں اتنی بڑی رقم میں نہیں لے سکتی، لیکن میں اس سے زبردستی اس کی محنت ہسپتال میں تو پھر بھی چیزیں موجود ہیں، پر اس ہوٹل کے روم سے ضرورت کی کوئی چیز بھی موجود نہ تھی، لیکن عائشہ جیسی محنتی لڑکی نے ہر چیز بہت اچھے سے مینیج کی اور میری اماں کو ٹھیک کر دیا تھا۔ میں عائشہ کا احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ میں نے جیسے ہی یہ ماجرا سنا، یہ بات سنی تو میرا وجود شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ سے بہت بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں نے عائشہ کو بہت گناہ گار سمجھا۔ میں نے عائشہ کو بہت غلط سمجھا۔ میں اس کی گنہگار تھی۔ میں جان گئی تھی کہ عائشہ جس سے ملنے جاتی ہے وہ وہی مینیجر تھا، پر اس کی سوچ اچھی تھی۔ وہ ایک اچھے مقصد کے تحت ہی وہاں جاتی تھی، بلکہ وہ مینیجر کی اماں کا علاج کر رہی تھی۔ رات کو میرے کمرے میں کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ میرے بارے میں غلط سوچتی ہیں۔ میرا مشن کافی خفیہ تھا۔ امی کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں کسی کو پتہ چل جاتا تو وہ مجھ پر شک کر سکتا تھا۔ میں جانتی تھی میں ایک ہوٹل کے کمرے میں جاتی ہوں اور وہ بھی بہت رات کے وقت۔ یہ بات سب کو بہت عجیب لگتی، میں اس لیے آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ شاید میں آپ کو بتا دیتی تو آپ مجھ پر شک نہ کرتے اور اس طرح رات کے وقت میرا پیچھا بھی نہیں کرتے۔ عائشہ مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ آج کے بعد میں کسی پر بھی شک نہیں کروں گی۔ میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ آؤ ہم دونوں اچھی سہیلیاں بن جاتی ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرنے لگے تھے۔ میں نے نہیں سوچا تھا میری نند اتنی اچھی ہوگی۔ نند کا رشتہ اس مینیجر سے طے ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت جچتے تھے۔ آج مجھے اپنی نند پر بے حد فخر محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میری نند بہت اچھی تھی۔ وہ ایک نیک رحم دل ڈاکٹر تھی اور اس وقت وہ شہر کی بہت ہونہار اور مشہور ڈاکٹر تھی۔ مجھے اپنی نند پر فخر ہے، بہت زیادہ۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نیو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔